बंदा एक ना लेट हो गया, पैगंबर ने आख्या तू आया क्यों नहीं? हो सका मेरा ऊँट बीमार, एवं उसाफ नबी नूं आंदा ऊँट मेरा बीमार, आख दिओ बैठा। हुण उस आप आख्या सी मस्जिद पैगंबर नूं मेरा ऊँट बीमार, बीमार कोई नहीं। अगले पड़क आया तो हजूर ने फरमाया ऊँट का क्या? ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि अजय बीमार है, नहीं थोड़ा थोड़ा। वो अगली नमाज से आया तो हजूर ने आख्या ऊँट का सुना। वो ना पहली सब छड्ड के दूजी च खलोण लग पे। मतलब हजूर च पूछते सन कि ऊँट का की हाल है? तेन दसा पैगंबरां नाल झूठ नहीं बोली, खुदा दी मैनूं दस। वो पैगंबर ने आख्या भई, हजूर ने पूछा भी ऊँट का क्या हाल? तो वो ना अगली बारी नमाज च आया ना तो अगली सब की बजाय पिछे खलो गया, चलो पढ़ के पिछे निकल जाएगा। मतलब फिर पूछण ते हर रोज मसीते खलो के झूठ बोलना। ऊँट नूं कख भी नहीं सी। वो दूजी सफ च नमाज पढ़ के जान लगा ना, वो तो सरकार ने पहली सफ वाले बंदे नूं आख्या भी आ सदी सदी हो सका तेनों हजूर पे बुलाते ना आंदा। अच्छा फिर आया सुना ऊँट का, आंदा ठीक है गिना। ओ जनाबे वाली हौली हौली ना पिछली सफ तो पिछली सफ पिछली सफ तो पिछली सफ। वो एक बार नमाजी इन्ने हो गया पंजवीं छेवीं सफ च पिछे खलोता सी ते सरकार दो आलम जो नमाज पढ़ा के फारग होकर निकले ना, वो हिसाब ला लिया भी ना किसी को आखना भी इनू खिला रही उस नफल नीत। आखिरी सफ पैगंबर मजा भी फरमाते सन तो भी दीन हुंदा सी। सरकार की तबीयत बहुत कमाल की तबीयत सी। जिवें अजकल नमाजी 5 को पढ़ लैन ना तो बाहर निकले सारे काफर ही नजर आते हैं। सरकार दो आलम की तबीयत बहुत कमाल से। नमाजी बड़े गर्म होंगे जी, मैं तुम सही गल दस। वो सरकार ना वो आखिरी सफ च नफल नीत छड़ हूँ नफलों क्या टक सकता बंदा गल भी नहीं कर सकता। वो सरकार तुम यकीन करो मैं पढ़िया सरकार वो कोल आके बह गए, 2-4 सहाबा भी कोल बह गए। आपने फरमाया भी जिन्हों काम में जाए जिन्हों को काम है जाके काम शाम करो तुम, मैं बैठा सरकार इतने नमाज पढ़ 2 पढ़े तो फिर नीत लग 2 पढ़े तो फिर नहीं वो कोई 10-12 नफल पढ़ के ना ते हार के अज वेख्या ना। हजूर ने फरमाया तू 100 भी पढ़ ले तो मैं पूछना ऊँट का किया। कदमां ते टेक के कह लगा जी ठीक ठाक है माफी दे छड़ो, ऊँट नूं होया ही कुछ नहीं। इसका मतलब पैगंबर नूं केड़ा दा ला सकदा जी? मेरे असीसो पैगंबर अंदरों भी जानदा ते बाहरों भी जानदा। वो पैगंबर आसम नूं वो बंदा मस्जिद खलो के पूछन लगा या रसूलल्लाह ये जिहड़े इंजदे बंदे ने जिहड़े इस्लाम कबूल कर गए ने ते ईमान अंदर नहीं पिया उतरदा, वो इत्थे ही हुंदे ने। फरमाया इत्थे ही नमाज इत्थे रोजा खोलन दे वेले इत्थे उस अगे तुहानूं पता लग जांदा है। हजूर फरमाया जितना इलम मैनूं अल्लाह दिता है मैं ज़ाहिर तो भी वाकिफ हाँ, मैं लोगों के बातन तो भी वाकिफ हाँ। फरमाया फिर इन्हां नूं बर्दाश्त किवें करदे हो? फरमाया बर्दाश्त करने वाले तो रसूल आंदे ने। सुनाने असी मौका दे रहे हैं कि मुनाफिकत छड़ दें और इस्लाम नूं कबूल करन, ईमान अपने अंदर ले आउण। उस जिहड़ी गल कीती है जिहदी वजह तो मैं आख्या ओहदी जुत्ती ते कैप बना ला। हो सके या रसूलल्लाह तुहानूं तां नबूवत दी वजह तो पता लग जांदा ना, रिसालत दी वजह तो ते सानू भी कोई पैमाना दस छड़ो ना कदी कि सानू भी हिसाब लग जाए कि इहदे अंदर इस्लाम है ते ईमान कोई नहीं, इस्लाम है ते ईमान कोई नहीं। हदीस का नंबर 240 है, सही मुस्लिम शरीफ है। कुरान खुले ते मेरा हाथ है। पैगंबर ने आख्या जिदे च बुग़्ज़े अली होवे ओही मुनाफिक। सुभान अल्लाह।
اور جدے وچ محبت علی ہوئے وہ مومن ہوندے جدے اندر علی اتر گیا سمجھو ایمان او دے اندر داخل ہو جس بندے دے دل وچ محبت علی آ گئی ہے سمجھو دے دل وچ ایمان آ گیا ہے اے وحید و زمان اہل حدیث صاحب نے انہیں دی ساری تشریح لکھ کے نتیجہ یہ کڑھے ہے کہ جس کے دل میں ایمان آ جائے اسے مومن کہتے ہیں اور جس کی محبت ایمان کی علامت بن جائے اسے امیر المومنین مہربانی جی یہ امیر المومنین ہے ہن میرا خیال ہے ایک میرٹ خلافت دا پڑھ لی چلو اعلان نہیں کرتے خلیفہ تو ہو خلافت پڑھنے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ میرٹ میں قرآن سے پڑھنا جی تیسری آیت پڑھ کے تھوڑے کو جاس لینے لگا اللہ فرمایا اللہ نے اعلان کیا تیرے رب نے کہا کہ ملائکہ سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں کیا کہ اللہ نے میں نبی بنانے لگا نہیں خلیفہ رسول بنانے لگا کی یارا خلیفہ قالوا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء تو سارے رڑ کے کہنے لگے ملائکہ رہ نہیں دیو میں دنگا فساد ہو جائے گا لڑائی ہو پائے گی رہ نہیں دیو تسی کٹھیالے آلے ہو شیعہ اہل سنت دوستو اشاری ایڈی محنت کر کے سارا سال رابطہ رہندا ساڈا تشاری آندے نے 12-13 رجب دی دمنے رات پڑھنا ہی اے تواڈے واسطے مینوں سددے نے تواڈے واسطے حبیب صاحب نوں سدیا تسی سوچو کہ تواڈے واسطے ہی بلائے ہاں تے تانوں اے اعلان کرن پہ لو جی ہن تواڈے سامنے علی ناصر پڑھن لگا تے تسی آکھو رہن تسی ذرا سوچو نہیں تسی سوچو بھی میں تواڈے متعلق کی سوچاں یہ پنڈ دے بندے کیسے نے میں تو بڑا بن شان کے کوٹ شوٹ پا کے آیا تھے وہ بہن رہ نہیں دیا میں سوچنا بھی حضرت آدم ہے نا فرشتیاں دے متعلق کی سوچ دے ہوں واہ بھائی واہ بھئی اللہ میں نو بنان لگا ہے تے بنان اپنی مرضی نہ لگا ہے تے اگوں کی پہندے نے قالوا تجعل فیہا ویسفک قالوا تجعل فیہا من یفسد فیہا ایمیں فساد ہو جائے گا ایمیں دنگا فساد ہوئے گا ایمیں خون خرابہ ہوئے گا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اسی تیری حمد بھی کریں گے اسی تیری تقدیس بھی کریں گے اللہ اکبر بھی آکھاں گے سبحان اللہ بھی آکھاں گے الحمدللہ بھی آکھاں گے سبوح القدوس دیاں تسبیحاں آگے نالوں بھی بتا دینے ہاں اینو رہن دے اور میں سوچنا حضرت آدم کی سوچ دوں گے باقی چھڑو تسی پھر میں بڑھن لگا انہوں کی تکلیف ہے مینوں انج لگدا جی میں حضرت آدم دی پریشانی اللہ نے کہہ کے مکاشری تو چپ کیتا رہو اور جننے پہ آندے نے نا بنا میں سجدہ نہ کو کراواں تے میں اللہ ہی صدقے جاواں تیرے سامنے چکاواں گا تیرے سامنے چکاواں گا خدا دی قسم چکائے نے جی اللہ نے انہیں کہتا جی سجدہ اللہ ایک نے آکھا میں یہ نہیں کرنا اللہ فرمایا عبادت بھی گئی ہے سجدے بھی گئے نہیں تو ہے ہی لانتی ہو سکا کی کر بیٹھا میں لوگ آندے نے لانتی یا ساڑھے کبوتر کٹ کے لے گی دادا مطلب ہے بھی لانتی والا کام جڑا کسی دی موٹر لا کے لے جائے لوگ آندے نے کوئی لانتی رات دی موٹر لے جائے بی بی کو پرس کھرو کے لس جاؤں دے کوئی لانتی میرے کو پرس کھو کے نس گئے میں حیران ہاں جدو یہ لانتی ہوئے ادو تو پرسی کو نہیں سنوں جدو یہ لانتی ہوئے کبوتر ہی کسی نہیں سنوں جدو یہ لانتی ہوئے کسی موٹر ہی کو نہیں جڑی انہیں کھولنی سی نہ اس کسی ہتھی پہ ہے نہ شراب پیتی ہے نہ اس کسی نے وعدہ گھاٹا کیتا ہے کوئی بندہ دا عیب دس دے پوچھا یا علی دسن لگے سوچ دے کیوں نہیں جیڑا سوال کری آنج جیڑا سوال کریے آنج سوچ دے کیوں نہیں سوچ کے تے جواب دیا کرو اے تیری جتی تو جہان وارا علی فرماتے نے اگر سوچ کے ہی جواب دینے ہوتے تو محمد کی زبان چوسنے کا صدقہ جاواں میں علم لیا ہے پیغمبر دی زبان چوس بہت شکریہ ایدہ مطلب طے ہو گیا پوچھنے والے خلیفے نہیں ہوتے اللہ کے بنائے ہوئے خلیفے بتانے والے ہوتے
اگر آکھو تو میں پرسوں کے امام دا ولادت گزری او دا گل کر دیں بچپن سی محمد تقی علیہ السلام دا مامو رشید دی سواری گزری یہ جو بادشاہ گزر دے نے پروٹوکول نال ہوندا بڑا جی بادشاہ گزر دیں تو پروٹوکول اور پروٹوکول ہاتھی تے سوار سی نال گھوڑے تے خچراں تے بہت بڑا ہجوم آوندا سی پیا یہ تانوں پتہ ہے بندے بھی مار جاندے نے جدوں اس طرح نکلے ہون وہ مامو رشید گزریا اے سی بندیاں دا بنایا خلیفہ محمد تقی علیہ السلام سن اللہ دے بنائے خلیفہ اے اولاد رسول سی میرے پیغمبر دی نسل سی میرے پیغمبر دی اولاد سی صاحب درود سی چھوٹے جیسا 3-4 سال زندگی تقریباً دسی گئی او تے کھلوتے سن اوڈے اوڈے بچے اور بھی سن او جڑے بڑے بادشاہ دی سواری ویکھی بچے نس گئے جڑے بچے سن او نس گئے جڑے بچے سن او نس گئے کیا بات ہے توڑے سنو میں پیانا جڑے بچے سن او نس گئے میرا امام کھلوتے رہے ایہو جہاں نا گسا بڑا چڑھ دا ہے آدھا ایک دا تو سا توجہ نہیں فرمائی یقین کرو فسٹ آوے نا فسٹ بچہ تے او دے دوالے منڈے پھر دے ہون تے فسٹ آیا ہے تے انعام لے کے نکل دا ہوئے بندے پوچھ دے نے عام بندے چھوٹے بچے ایک کون ہے تیرے وڈیرے نے پوچھ دے نے ایک کدھا ہے اے کدھا ہے مطلب بیٹا بیٹا ہے پتہ تے لگے چنگا کام کریے نا بچیا تاں بھی بندے پوچھ دے نے وڈیرے اے کدھا ہے تے جے لنگ دیاں سائیکل تے بابا جاندا ہوئے تے اگلے بندہ سائیکل تے پہیے سوٹی دے دے اتوں ہو کے بابا ڈگے وہ بھی اٹھ کے پوچھدا اے کدھا ہے ایڑے بچے بیٹھے ہس دے ہو نا زندگی چ انج دے کام کریا جے جدوں کوئی بندہ پوچھے نا ایک کد ہے تو اڈا پیو آکھے میرا واہ واہ جی میں پیانا راضی ہو کے پیو آکھے کسا کہ میرا کئی منڈے اینیاں شرارتاں کرتے نے اینیاں کئی تے پوئے مار بھی اتھے چلاندے نے جتھے بابا گالاں کڈن والا بیٹھا ہو پٹاخا اتھے چلاندے ہیں جتھے بابا گالاں کڈے کیسی عمر ہوندی گالاں کھا کے راضی سارے پنڈ جو بابا لبدے ہیں پھرنا او دا اگے ہی مکا ہوندا مسکین دا دل کمزور ہوندا او دے کول جا کے ٹھاؤ سکڑو کا کھنی جریا او کنجروں پران دفاع جو او جو گالاں کٹ دا بڑے راضی ہوں او بھی پوچھ دینے ایک ادھر او جرا سارا دن بابیا کو گالاں کھا کے آیا ہوئے نا سامنے بھی کھلوتا ہوئے نا تے بابے دے چکڑ چکڑ پاشڑے سٹے پٹاخا نالی او چھٹا اٹھ کے نمازی بابے تے پہن او کھلو کے آندہ ہوئے اے کدھے او آندہ کھورے کدھے جدا ہوندہ ہے او بھی نہیں مندہ او سمجھدہ بابے میرے گھر پہ جانے ہوندہ ہوندہ اپنے ہی ہے لیکن وہ آندہ کھورے کدھے بچے ہو زندگی چاچ مولا علی دے جشن چو گل نوجوانوں لے کے جانی ہے کام زندگی چو کرے آجے پیو مکرے نا کمال ہے بھائی چنگا کام کریں گا تو پیو آکھے گا میرے خدا دی ساڑھے کو حسن علی ایک بچہ نوجوان وہ کرکٹر ہے حسن علی آپ کے سامنے ماحول بن جائے میں ایک آیت کا تھوڑا ترجمہ حوالے کروں جشن پہ شروع کر دیتے ہیں اگر تب تک ماحول بن جائے گا اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدرہ اے حضرت انسان تو نے میری قدر نہیں کی جیسے تجھے کرنی چاہیے تھی 12-13 کی رات ہے اور میں چہرے دیکھنا چاہتا ہوں خدا قسم نکھرے ہوئے نکھرے چہرے دیکھنا چاہتا ہوں خطبے کے دوران ہی مجمع دیکھ کر ماحول دیکھ کے میں نے آیت پڑھ دی میرے لبوں پہ آئی میں نے آپ کے حوالے کر دی اللہ کہہ رہا ہے اے حضرت انسان ماحول بنانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا اللہ کہہ رہا ہے اے حضرت انسان تو نے میری قدر نہیں کی جیسے تجھے کرنی چاہیے تھی میں مثال دیتا ہوں تاکہ ذہن میں توجہ ہو جائے آج میں یہاں جشن پڑھنے کے لیے آیا اگر میں نہ آتا مجھے شاہ جی فون کر کے کہتے بابا جی آپ کو کہا گیا آپ کیوں نہیں آئے تو میں نے کہہ دیتا سرکار آپ نے میری قدر ہی نہیں کی
جیسے کچھ بندوں نے میری کی نہیں. میں کہہ دیتا سرکار آپ نے میری قدر نہیں کی، تو یہ کہیں گے سرکار آپ آتے ہم آپ کی قدر کرتے، آئے آپ نے قدر ہم نے نہیں کی. پہلا جملہ ہے، پہلا لفظ ہے، اسی جملے میں نے لکھنا ہے میں نے کیا پڑھنا ہے اور کتنا پڑھنا. آپ کہیں گے سرکار آپ آتے ہم آپ کی قدر کرتے، آئے آپ نے قدر ہم نے نہیں کی، آئے آپ نہیں قدر ہم نے نہیں کی. میرے اللہ تو عرش پہ بیٹھ کے کہتے ہم نے تیری قدر نہیں کی، تو فرش پہ آتا ہم تیری قدر کرتے، تو آتا ہم تیری قدر کرتے. اللہ کہتا چاہے لمن میں آیا تھا تم نے مجھے پہچانا ہی نہیں. زندہ بندہ ہاتھ اٹھایا، میں آیا تھا تم نے مجھے پہچانا ہی نہیں. میرے مالک تو کب آیا تھا، کس وقت آیا تھا، کس لمحے آیا تھا. خدا قسم چادروں سے ہاتھ نکلیں گے تو مجھے کچھ دکھے گا آپ کا چہرہ. میرے مالک تو کب آیا تھا، کس لمحے آیا تھا، کس حال میں آیا تھا، کس شکل میں آیا تھا. اللہ کہتا کبھی تصور محمد میں آیا تھا، کبھی شکل علی میں آیا تھا، کبھی حسن حسن میں آیا تھا، کبھی کریم حسین میں آیا تھا، کبھی سید سجاد میں آیا تھا، کبھی علم باقر میں آیا تھا، کبھی صداقت جعفر میں آیا تھا، کبھی باب الحوائج بن کے آیا تھا، کبھی رضائے رضا میں آیا تھا، کبھی تقابض تقی میں آیا تھا، کبھی رقابت نقی میں آیا تھا، کبھی عیبت عسکری میں آیا تھا. اللہ کہتا میں بار بار آیا تم نے مجھے چھڑوایا، میں شکلیں بدل کے آیا تم نے مجھے چھڑوایا، میں زمانے بدل کے آیا تم نے مجھے چھڑوایا. اور میں قرآن میں کہتا بھی رہا تم کس کس کو چھڑلاؤ گے، تم کس کس کو. میں شکلیں بدل کے آیا، زمانے بدل کے آیا. جشن وجہ میں پڑھنا اللہ کہتا ہے میں شکلیں بدل کے آیا، زمانے بدل کے آیا، دور بدل کے آیا، وقت بدل کے آیا. اور میں قرآن میں کہتا رہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو. جو بندے ہاتھ نہیں اٹھا سکے شاید یہ سوچ میں بیٹھے کہ اللہ گندم دے کے آیت اتاری تھی، کہ اللہ نے چاول کی فصل اتاری، پھر اللہ نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ کہتا میری یہ ہیں وہ نعمتیں. ذکر ہو علی کا، بندے کا چہرہ اترا ہو، نہ اس کی شکل اچھی لگتی ہے نہ اس کی نسل اچھی لگتی ہے. میں آتا رہا تم جھٹلاتے رہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ میں یہاں پہلی دفعہ آیا، کوئی بات ہی نہیں کی، وقت ضائع کیا ہی نہیں، کیونکہ وقت گزارنا مقصد نہیں ہے یہاں کے. اس وقت آپ تک کوئی بات پہنچانا مقصد بھی تھا. سرکار بھائی جان کا حکم تھا، بھائی حبیب کا، میں حاضر خدمت ہو چکا. اللہ کہتا میں اپنی نعمتوں کو بھیجتا رہا، تم چھٹلاتے رہے. اور میرے پچھلے چوپ سامعین اللہ کہتا ہے پریشان نہیں ہونا، میں 12ویں کی شکل میں غائب ہو گیا. ہائے ہائے بندہ نہیں عقیدہ بولے گا، بندہ نہیں عقیدہ بولے گا. اللہ کہتا میں 12ویں کی شکل میں غائب ہو گیا، میں 12ویں کی شکل میں پھر آؤں گا. دنیا انتظار کر رہی ہے قیامت کا، ہم انتظار کر رہے ہیں محمد. طہارتوں کا امین مہدی، شاعر نہیں میں، لیکن ایک سطر ہے جو تیرے حوالے کر دوں، شاید تیری لبوں پہ علی کا نام آ جائے. طہارتوں کا امین مہدی، قرآن ناطق مبین مہدی. طہارتوں کا امین مہدی، قرآن ناطق مبین مہدی. خدا کی رحمت نبی کی شہرت، علی کی پیاری یاسین مہدی ہے. جو علی کی فلا کا حامی اسی کے دل کا مکین مہدی. امام عیسیٰ کا آ گیا ہے حسن کا بیٹا حسین مہدی. یہ بات غیبت ہٹا کے پردے ہماری مشکل کو ڈال دے گا. جہاں بھی ہوگا علی کا منکر جو اس کی آنکھیں نکال دے. زندہ باد زندہ باد یہاں سلامت ہے. سارے ہاتھ پیچھے کرو ہے علی. جہاں بھی ہوگا
جہاں بھی ہوگا علی کا منکر، آئے ہائے یہ اس کی آنکھیں نکال دے گا۔ کمال الدین و تمام النعمہ شیخ صدوق لکھی کتاب، پہلے قرآن پڑھا ہے، آیت پڑھ دیتا، جملہ پڑھ دیتا ہوں کتاب سے۔ میرا 12واں مولا کعبے کی چھت پہ آئے گا، ایتھو جشن شروع کرنا میں۔ میرا 12واں مولا کعبے کی چھت پہ آئے گا۔ آپ کا ہاتھ اٹھانا مجھے ایک بات کرنے پہ مجبور کر گیا، خدا کی قسم علی کے عشق میں بوڑھے جوان ہو جاتے ہیں، علی کے بغض میں جوان بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ محبت علی ہے ہی ایسی چیز، علی خون میں دوڑتا ہے، کیونکہ علی کو ماننے کے لیے امی نیک ابو ایک ہونے چاہیے۔ میرا 12واں مولا کعبے کی چھت پہ آئے گا، میرا 12واں مولا کعبے کی چھت پہ آئے گا۔ میں جملہ جشن کا پہلا کہنے لگا ہوں، میرا 12واں مولا کعبے کی چھت پہ آئے گا، اور یہ ہمارا ہی مقدر ہے، یہ ہمارا ہی نصیب ہے۔ ہمارا پہلا امام کعبے پہ آیا ہے، آخری کعبے پہ آئے، پہلا بھی کعبے میں، آخری کعبے پہ۔ اور جملہ ہے اور تحفہ خدا قسم آج کے اس جشن کا، جو نالین پہن کر، کتنا بول سو خدا قسم اگر میں جملہ پہنچاتا، جو نالین پہن کر پہلا محمد معراج پہ گیا تھا، وہی نالین پہن کے آخری محمد کعبے کے چھت پہ آئے گا۔ جو نالین پہن کر پہلا محمد معراج پہ گیا تھا، وہی نالین پہن کر آخری محمد کعبے کے چھت پہ آئے گا۔ ہے یہ سارے ہی محمد، تو اسے جڑ دے آؤ تو میں جشن شروع کرتا جاؤں۔ ہے یہ سارے ہی محمد، یہ جناب سیدہ کی حویلی کی شان ہے۔ اس حویلی میں ہر مرد محمد ہے۔ میں دعویٰ ہوا میں تیر چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا، میں دلیل دیتا ہوں، محمد بھی محمد ہے، علی بھی محمد ہے، حسن بھی محمد ہے، حسین بھی محمد ہے، سجاد بھی محمد ہے، باقر بھی محمد ہے، جعفر صادق بھی محمد ہے، موسیٰ کاظم بھی محمد ہے، رضا بھی محمد ہے، لکی بھی محمد ہے، تقی بھی محمد ہے، حسن کریم بھی محمد ہے، میرا 12واں بھی محمد ہے۔ عقیدہ شیعہ یہ نہیں، شیعہ عقیدہ اس سے آگے ہے، اس گھر کا اکبر بھی محمد ہے، اس گھر کا عسکر بھی محمد ہے، اس گھر کا قاسم بھی محمد ہے۔ معصوم کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا مولا آپ سب ہی محمد ہے، پہ آپ میں کوئی علی کیوں ہے، کوئی حسن کیوں ہے، کوئی حسین کیوں ہے، کوئی سجاد کیوں ہے؟ مولا کہتے ہیں وہ الماری، الماری میں ہے قرآن۔ اس نے کہا اٹھا کے لے گیا، سرکار کہتے ہیں میں نے کہا قرآن اٹھا کے لے گیا۔ اس نے کہا زہرا کلال میں نے سوال کیا ہے، آپ کہتے ہیں قرآن لے گیا۔ مولا کہتے ہیں تیرے سوال کا جواب اسی قرآن میں ہے، وہ قرآن کو لے کے آیا۔ مولا کہتے ہیں قرآن کھول، اس نے قرآن کو کھولا۔ مولا کہتے ہیں یہ بتا یہ یاسین کیوں ہے، یہ طٰہٰ کیوں ہے، یہ بقرہ کیوں ہے، یہ یاسین کیوں ہے، یہ طٰہٰ کیوں ہے، یہ بقرہ کیوں ہے؟ اس نے کہا فرزند رسول یہ تو صورتیں ہیں۔ مولا کہتے ہیں بدبخت نہ بن، یہ بکھرے تو صورتیں ہوتی ہے، سمٹ تو قرآن ہوتا ہے، ہم بکھرے تو آل ہوتے ہیں، سمٹ جائے تو محمد بن جاتا ہے۔ ہم بکھرے تو آل، سمٹے تو محمد۔ اب مزاج مل کے میں جشن شروع کرتا ہوں۔ ہم بکھرے تو آل، سمٹے تو محمد، پہلا کعبے میں آیا ہے، آخری کعبے پہ آئے گا۔ علی کی فضیلت کعبے کی وجہ سے نہیں ہے، کعبے کی فضیلت علی کی وجہ سے۔
میں نے جملہ کہا ہے خدا کا، علی کی فضیلت کعبے کی وجہ سے نہیں، علی جہاں آتے ہم وہاں سجدہ کرتے، جتنے مل گئے ہیں اتنے کافی ہیں، اتنے ہی چاہیے، علی جہاں آتے ہم وہاں سجدہ کرتے۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے سرکار، کچھ عرصہ پہلے سعودی عرب کی حکومت سے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی تھی، انہوں نے کہا سرکار ایک پروپوگنڈا کرو، میں بور تو نہیں کرتا پھر، بات ہے سرکار سوادی گل ہے، توجہ کرنا، ایک پروپوگنڈا کرتے، انہیں کہتے ہیں کہ کعبہ جو ہے نا، کعبہ یہ حرم کی ساری جگہ کعبہ ہی کہلواتی ہے۔ انہوں نے حرم کی قریب ایک گھر دیکھا جہاں اس نے بورڈ لگوایا کہ علی یہاں آئے تھے، خوش قسمتی ملنگ ایک کی، جب وہ بورڈ جس سال میں لگا اس سال میں ایک ملنگ وہاں حج پہ گیا تھا۔ توجہ چاہیے مجھے خدا قسم، میں وقت نہیں گزار رہا ورنہ میں جلدی 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 جملہ دینے والا خطیب، لیکن ایک بات ہے یہاں ہگڑی، انہوں نے کہا جی یہاں علی آئے تھے، اچانک ملنگ وہ حرم سے نکلا، وہ گلیوں سے گزرتا، اس بازار سے گزر کے وہ گھر کے پاس سے گزرا، وہاں رش دیکھا بندوں کا، لکھا ہوا تھا یہاں علی آئے تھے، یہاں علی پیدا ہوئے تھے، وہ لفظ یہ لکھا، یہاں علی پیدا ہوئے تھے، لفظ جو لکھا تھا میں وہ کروں، میرا عقیدہ نہیں، یہ پیدا نہیں ہوتے۔ اب پھر میں ہوا میں تیر تو چھوڑ نہیں سکتا، امام حسین بادشاہ کے بیٹا جس کا نام ہے علی اکبر، علی اکبر کے گھوڑے کا نام ہے عقاب، عقاب گھوڑے کے باپ کا نام ہے زید القفا، زید القفا گھوڑے کا باپ کا نام ہے محمود، محمود گھوڑے کے باپ کا نام ہے خلد، خلد گھوڑے کے باپ کا نام ہے علی۔ سرکار محمد مصطفیٰ نے فرمایا یہی گھوڑا ناقص سرد سے گزرا، ناقص ریل میں رہا، یہی گھوڑا ناقص سرد سے گزرا، ناقص ریل میں رہا، اس لیے گھوڑے کو اللہ نے کن سے نازل کیا، شرم نہیں آتی جن کے گھوڑے کن سے نازل ہوتے ہو وہ سردار خود پیدا ہو گئے، جن کے گھوڑے اور گھوڑے پھر بھی سانس لیتے ہیں، اور میں کھول گیا آج، گھوڑے پھر بھی سانس لیتے ہیں، گھاس کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں۔ امیر المومنین کے ہاتھ میں ایک لوہے کا ٹکڑا تھا، مسلمان تلوار کہتے تھے، سلمان ذوالفقار کہتا تھا، یہ تلوار ذوالفقار بھی نازل ہوئی تھی، جن کی تلواریں نازل ہوتی ہوں وہ پیدا نہیں ہوتے، اور خدا دی قسم بندہ گونگا بیٹھا ہے تو بے شک خاموش بیٹھے، میں پوری ذمہ داری سے ممبر کی روز سپیکر میں کہہ رہا ہوں، یہ تلوار ذوالفقار جو نازل ہوئی تھی یہ غیب کا علم بھی جانتی تھی، علی کے ہاتھ کی تلوار غیب کا علم بھی جانتی تھی۔ کتنی جنگوں کا حوالہ چاہیے میرے مرشد علی نے، لڑتے ہوئے تلوار ذوالفقار کو ہوا میں چھوڑ دیا، ہوا میں ذوالفقار لہراتی جاتی، دو گردنیں چھوڑتی، تیسری کاٹ دیتی، چوتھی پانچویں چھوڑتی، چھویں ساتویں کاٹ دیتی، آٹھویں نویں چھوڑتی، 10ویں 11ویں کاٹ دیتی۔ مالک کشتر پاس آیا، قدموں کا بوسہ لیا، ہاتھوں جوڑ کے کہتا مولا آپ کی تلوار گردنیں چھوڑ کر بھی چلتی ہے۔ مولا کہتی ہے گردنیں چھوڑ کے نہیں چلتی، شجرے دیکھ کے چلتی۔ ایسری ہاتھ تجھے کرو ہائے لالی، یہ شجرے دیکھ کر چلتی، جن کی تلواریں غیب جانتی ہوں، 14 عالم الغیب نہیں خالق الغیب۔ علی یہاں وہ لکھا ہوا، علی یہاں پیدا ہوئے تھے۔ ملنگ ایک صاحب کو دیکھا، اور ریڈ رومال والا، لال چادر والا، مونڈا ہلاواں بندے دا کے چار لال رگ دی چادر اس پائی، یہاں علی آئے تھے، یہاں آئے، بندے رو کے دکھا، یہاں علی آئے تھے، یہاں علی۔ ملنگ اس کے پاس گیا،
علی کے ماننے والا ان پڑھ ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہو سکتا۔ ملنگ پاس اور جشن ہے، خوش ہو کے بیٹھو۔ خدا کی قسم جس نے علی کے جشن میں مایوس ہو کے بیٹھنا ہے، ہم شرازی ہیں، خدا قسم شرازیوں کی دعا تو نہیں لگتی کہتے ہیں، لیکن ہماری بدعا بڑی لگتی ہے۔ وہ بندہ کم از کم مونگا ہو کے مرے گا آج کے دن۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم جملہ سننا، جملہ سن، اور چہروں پہ خوشی رکھو، خوشی رکھو چہروں پہ۔ آج کے دن جو بندہ خوش نہیں دکھ رہا نا، وہ کم از کم یزید نظر آ رہا ہے، کم از کم یزید نظر آ رہا ہے آج کے دن۔ توجہ میرے ال ویکھو، کھیلر تو نہیں گئے، یہاں علی آئے تھے، یہاں پہ وہ سرکار، وہ مولوی نے نا اس کا ہاتھ پکڑا، پکڑ کے پوچھا یہاں آئے تھے علی؟ ہم نے سنا ہے علی کعبہ میں آئے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، علی یہاں آئے تھے، یہاں پہ، یہیں آئے تھے۔ انہوں نے کہا یہاں علی یہاں آئے تھے، یہاں پہ۔ ملنگ کے بغل میں تھا مسلح، اس نے مسلح بچھایا اس گھر کی طرف، کہا اللہ اکبر، زندہ باد زندہ باد شیعہ مجمع زندہ باد۔ جب اس نے کہا نا اللہ اکبر، وہ رمال والا بندہ اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے یہاں کہا اللہ اکبر؟ اس نے کہا خبردار۔ اس نے کہا کیسے خبردار؟ سجدہ کعبے کو کرنا چاہیے، تو یہاں کہاں کر رہا ہے؟ اس نے کہا اچھا میرا سجدہ وہی ہوگا جہاں علی آئے تھے، جہاں علی آئے تھے۔ کعبے کی فضیلت علی کی وجہ سے ہے، علی کی فضیلت کعبے کی وجہ سے نہیں۔ یہ کسی جگہ پر آنے کی وجہ سے مشہور نہیں ہوتے۔ یہ نجف جائیں، ہائے ہائے جملہ خدا قسم جاگنا، مدینے جائیں منورہ کر دیتے، نجف جائیں اشرف کر دیتے، کربلا جائیں معلیٰ کر دیتے، کاظمین جائیں شریفین کر دیتے۔ خدا کی قسم چادرہ جو ہاتھ نکل آئے جملہ سن کے، اگر نہ نکلے تو اگلا جملہ میں کھا جانا جے۔ یہ کسی بڑے کے پہلو میں لیٹ کر نامور نہیں ہوتے، بلکہ ان کے پہلو میں جو بھی آئے وہ گمنام ہو جاتا ہے۔ لے آؤ قرآن میرے سر پہ رکھو، علی کی ذریعے پہ جاؤ، علی کے ایک طرف آدم سو رہا ہے، ایک طرف نوح سو رہا ہے۔ آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں آدم کی زیارت کو جا رہا ہوں، میں نوح کی زیارت کو جا رہا ہوں۔ ہر کوئی یہی کہتا ہے میں علی کی زیارت کو جا رہا ہوں۔ یہ کسی بڑے کے پہلو میں سو کر نامور نہیں ہوتے، بلکہ بڑے ان کے پہلو میں سو کر گمنام ہو جاتے۔ ایک ہی حج کیا، توجہ توجہ مکمل کیجئے۔ میرے معصوم بادشاہ کے پاس، ایک چھٹے بادشاہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا سرکار آپ کے جد علی کعبہ میں آئے تھے۔ معصوم نے یوں اسے دیکھا، دیکھے کہا علی کعبہ میں نہیں آئے، علی کعبہ سے آئے تھے۔ اب میں جشن تبدیل کرنے لگا ہوں، کیونکہ میرے پاس چند چہرے مجھے چاہیے، وہ چہرے مجھے دکھ جائیں میں سلام کر رہا ہوں۔ اس نے کہا سرکار آپ کے جد علی کعبہ میں آئے تھے، ہم نے تو یہی سنا ہے۔ معصوم فرماتے علی کعبہ میں نہیں آئے، کعبہ سے آئے تھے۔ منزل کعبہ نہیں ہے، رستہ کعبہ ہے۔ ہر بندہ ہر بات کے لیے نہیں ہوتا، اور ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی۔ میں اوکھی گل شروع کی تھی لیکن میں اپنی پاک بی بی دیتی ہوئی خیرات اعتماد ہو کے کر دب۔ منزل کعبہ نہیں ہے، رستہ کعبہ ہے، رستہ۔ اس نے کہا سرکار ہم نے تو آج تک یہی سنا ہے کہ علی کعبہ میں آئے، علی کعبہ میں آئے، علی کعبہ میں آئے۔
मासूम फरमाते हैं अली काबा में नहीं आए, काबा से आए थे। उसने कहा सरकार काबा में नहीं आए, ऐसे कैसे हो सकता, हमने यही सुना है। मासूम फरमाते हैं जिसे तुम काबा समझते हो ये काबा असल नहीं है। ये जश्न किसी ने नहीं सुना। जिसे तुम काबा समझते हो ये असल नहीं है। उसने कहा मौला ये असल नहीं है। मौला फरमाते हैं इस काबे के ऊपर एक और काबा है। मैंने पहले कहा है मुझे चंद बंदे बस चाहिए, चंद बंदे चाहिए। ये बैतुल्लाह है, इस बैतुल्लाह के ऊपर एक और काबा है जिसे बैतुल ममूर कहते हैं। जश्न मेरे यार रखे ना यार, ये बैतुल्लाह है, इस बैतुल्लाह के ऊपर है बैतुल ममूर। ये काबा उस काबे की शबी है, ये काबा उस काबे की शबी है। बंदा गूंगा बैठे तो बेशक न बोले, ये काबा उस काबे की शबी है। मैं शबी का भरोसा लेकर काफिर हो जाता हूँ, तू शबी का तवाफ करके हाजी कैसे हो जाता। जिंदाबाद 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 हर सलाम। मैं शबी का बोसा लूं, मैं काफिर हो जाता हूं, तू शबी का तवाफ करके हाजी कैसे बन जाता। ये बैतुल्लाह है, इस बैतुल्लाह के ऊपर है बैतुल ममूर। इससे ज्यादा खामोश वो हो गया। उसने कहा मौला यहां होता है सजदा, वहां क्या होता है। जागना मानू हाथ मारन दी जांच नहीं आंदी। उसने कहा सरकार यहां होता है सजदा तवाफ, वहां क्या होता है। मौला फरमाते वहां भी सजदा होता है। ये है फर्श वालों का काबा, वो है नूर वालों का काबा। जब हम जिस्मों से पहले नूर में थे और जब हम नूर में थे हम बैतुल ममूर में थे। यहाँ अल्लाह हमारे जिस्मों का तवाफ करवाता, वहां हमारे नूर का तवाफ करवाता। उसने कहा सरकार यहाँ करते हैं यहाँ के रहने वाले। मौला फरमाते हैं वहां करते हैं वहां के रहने वाले। ये है हमारे जिस्मों का काबा, वो है हमारे नूर का काबा। उसने कहा सरकार आज पता चला ये असल नहीं वो असल है। मासूम मुस्कुरा के कहते हैं वो भी असल नहीं। मैंने चंद बंदे मांगे, फकत चंद मांगे, हर बंदा बोल ही नहीं सकता, ये मुझे पता है। मासूम फरमाते ये असल नहीं। उसने कहा वो असल है। मासूम फरमाते वो भी असल नहीं। उसने कहा सरकार फिर मुझे बताइए कि असल काबा कहां पे है। मासूम फरमाते उस काबे के ऊपर एक और काबा है जिसे अर्शे रहमान कहते हैं, जिसे अर्शे रहमान कहते हैं। उसने हाथों को जोड़ के कहा मौला वहां कौन रहता है। बादशाह फरमाते किसकी जरूरत के वहां रहे, वहां या वो रहता है या हम रहते हैं, या वो रहता है या हम रहते हैं। मासूम फरमाते अब पूछ क्या पूछ रहा था। उसने कहा सरकार आपके चाचा अली काबा में आए थे, बादशाह उसके खड़े हुए इसके कांधे पे हाथ रखा। वो फरमाते 13 रजब को अली की अम्मा अली को लेने के लिए काबे की तरफ बढ़ी। पहला कदम बीबी ने बैतुल्लाह में रखा, दूसरा बैतुल ममूर में रखा, तीसरा अर्शे रहमान में रखा। वहां पर्दा तौहीद चाक किया, वहां पर्दा चाक हुआ, जहां दीवार चाक हो गए।
پردہ چاک ہوا، یہاں دیوار چاک ہو گئی۔ آخری جملہ ممبر میں چھڑتا پہ 13 رجب علی کی اماں، آئے ہائے مطمئن بابو، 13 رجب علی کی اماں علی کو لینے کے لیے کعبے کی طرف چلی۔ میں سلام کر رہا ہوں، اپنے جشن کا آخری حصے کا جملہ کہہ رہا ہوں، جملہ ہے اور تحفہ خدا قسم شیخ پورا مرید کے گرد و نواح علاقے والوں، میں تحفہ دے کے جا رہا ہوں اپنی زندگی سے قیمتی۔ 13 رجب علی کی اماں علی کو لینے کے لیے کعبے کی طرف چلی۔ جملہ تبدیل کر دوں تاکہ آپ کے چہروں پہ رونق آ جائے۔ 13 رجب علی کی اماں علی کو لینے کے لیے علی کے گھر کی طرف چلی۔ علی کے گھر کی طرف، علی کے گھر کی طرف، بڑا اچھا چل رہا ہے، علی کے گھر کی طرف، علی کے گھر کی طرف۔ کعبہ گھر ہی علی کا ہے۔ اعتکاف ایسی عبادت ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، میں آپ کے حوالے کر دوں۔ اعتکاف ایسی عبادت ہے جو کم از کم 3 دن مخلوق سے کٹنا پڑتا ہے، خالق سے ملنا پڑتا ہے۔ شریعت کا مسئلہ ہے، اعتکاف مرد بیٹھے تو مسجد میں بیٹھے، عورت بیٹھے تو اپنے گھر میں بیٹھے۔ 3 دن علی کی اماں کعبے میں بیٹھی رہی ہے۔ اللہ کا گھر سمجھ کے بیٹھی ہے یا علی کا گھر سمجھ کے بیٹھی ہے؟ 3 دن، میں ایک لفظ بھی ہوا میں چھوڑ کر نہیں جانے لگا، 3 دن بی کعبے میں بیٹھی رہی، اللہ کا گھر سمجھ کے بیٹھی تھی یا علی کا گھر سمجھ کے بیٹھی۔ 13 رجب علی کی اماں علی کو لینے کے لیے کعبے کی طرف چلی، علی کو لینے کی طرف کعبے کی طرف چلی۔ بی بی گئی دیوار کی طرف، دروازے کی طرف نہیں۔ میرے مولا انہیں وہ زبان عطا فرما کہ ان کے دلوں کی کھڑکیوں کو کھولیں، میں ولایت علی کا جوہر ان کے سینوں میں اتار، اور جسے بولنا نہیں آتا مصحف میں تمار سے زبان ہداری مانگے۔ مجھے میرے جملے کی قیمت چاہیے، میں سفر کر کے آیا ہوں۔ 13 رجب علی کی اماں علی کو لینے کے لیے کعبے کی طرف چلی، کعبے کی دیوار کی طرف بی بی بڑھنا شروع ہو گئی، کعبے کے دروازے کی طرف نہیں، حالانکہ جو دروازے کو تالا لگا تھا اس کی چابی علی کے گھر میں پڑی تھی۔ ہاتھ کھولو بندوں میں جملہ کہنے لگو، حالانکہ جو دروازے کو تالا لگا تھا اس کی چابی انہی کے گھر میں پڑی۔ بی بی گئی دیوار کی طرف، دیوار گری، بی بی اندر گئی، دیوار واپس مل گئی۔ بندوں نے بی بی کو جاتے ہوئے دیکھا، بندے کہنے لگے یہ محاذ اتفاق تھا کہ دیوار گر گئی، اور چاہے جو اتفاق سے دیواریں گرتی ہیں واپس کھڑی نہیں ہوتے۔ اردم عزیز برادر اکبر بھائی حبیب رضا حیدری صاحب، مولا عاصر الدین کے حسرت سے محفوظ رکھے۔ ہے جملہ پہنچاؤں سرکار آپ کو، ہے توجہ؟ دیوار واپس مل گئی، بندوں نے بی بی کو جاتے ہوئے دیکھا۔ میں بڑی جلدی ممبر چھڑتا پہ ہوں، بندوں نے بی بی کو جاتے ہوئے دیکھا۔ 360 قبیلہ کٹھا ہو کے ابو طالب کی حویلی پہنچا۔ جاگنا خدا دا واسطہ جاگو، جاگنا تو ہاتھ کٹو۔ ہاتھ وہی اس کا ہے جو امیر المومنین کو سلام کرنے آیا ہے، جسے ٹھنڈ لگتی ہے سردی لگتی ہے، گھر بستر میں جا کے بیٹھے، جو جشن منانے آئے ہاتھ کھولو یار، میں جملہ کہنے لگا۔ سرکار یہ 360 قبیلہ کٹھا ہو کے کعبے کی گرد سے آیا، ابو طالب کی حویلی پہنچا۔ انہوں نے سرکار کے دروازے کو دستک دے کے کہا، سردار مکہ، رئیس مکہ، نواب مکہ، دروازہ کھولیے۔ سرکار نے دروازہ کھولا، بھیڑ دیکھ لی بندوں کی، کیا لینے آئے ہو؟ سرکار آپ کی سوچا کعبے کی طرف گئی ہے، کعبے کی دیوار نے گر کے رستہ دیا ہے، بی بی اندر گئی ہے، دیوار واپس مل گئی۔ سرکار نے دروازہ بند کر کے کہا واپس چلے جاؤ، یا بلانے والا جانے یا جانے والی جانے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، یہاں سلامت ہے، یا بلانے والا جانے یا جانے والی جانے۔
یہ 360 قبیلہ اکٹھا ہو کے کعبے کے گرد آیا. میں جلدی نہ کروں, کعبے کے گرد آ گئے. انہوں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے, اس سے پہلے یہ نہیں ہوا, نہیں ہوا اس سے پہلے. دو کام شریعت دور ذمہ داری پوری تاریخ کی ان کاندھوں پہ لے کے کہہ رہا ہوں, دو کام اس سے پہلے نہیں ہوئے تھے. ایک, اس حویلی سے کوئی مستور ایسے باہر نہیں آئے تھے. بھائی ابھی جملہ سن, اس سے پہلے یہ دو کام نہیں ہوئے تھے. لالا جملہ سنیں, ایک, اس حویلی سے کوئی بی بی اس طرح باہر نہیں آئی تھی. میں جملہ کہہ کے ممبر چھوڑ جاؤں میرا جشن ہو جائے گا. دوسرا کام کیا ہوا, کعبے کی دیوار ایسے گری اور واپس کھڑی ہو گئی. یہ دو کام پہلی دفعہ ہوئے, اس سے پہلے تاریخ میں ہوئے ہی نہیں تھے. یہ 360 قبیلہ کعبے کے گرد کھڑا تھا. انہوں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے. منات کے پوچھنے والے منات سے پوچھنا شروع ہو گئے, عزا کے پوچھنے والے عزا سے پوچھنا شروع ہو گئے, یہ اپنے اپنے پوتوں سے پوچھنا شروع ہو گئے یہ کیا ماجرا ہے. سارے پوتوں کے سامنے کھڑے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے. جن کی ڈیوٹیاں لگا دی, رات کی ڈیوٹیاں لگا دی, دن والے رات والوں سے پوچھتے, رات والے دن والوں سے پوچھتے. ابو طالب کی روزہ باہر آئی ہے نہیں آئی. 16 رجب کا سورج نکلا, یہ 360 قبیلہ اکٹھا ہو کے کعبے کے دروازے پہ آیا. انہوں نے کہا ہم سے اور برداشت نہیں ہوتا, ہم کعبے کا دروازہ کھولیں گے, اندر دیکھیں گے. ابو طالب بھی سوچا بیٹھی ہے نہیں بیٹھی, خاندانی نہ ہے جہاں کا ضرورت نہ کری. انہوں نے 16 رجب کو اللہ کے دروازے پہ زور زور سے دستک دی. انہوں نے 16 رجب کو اللہ کے دروازے پہ زور زور سے دستک دی. اللہ کی آواز آئی, فاطمہ بنت اسد دروازہ کھول. بیوی کہتی گھر تیرا ہے دروازہ میں کیوں کھولوں, گھر تیرا ہے دروازہ میں کیوں کھولوں. اللہ کی آواز آئی, فاطمہ بنت اسد دروازہ کھول. انہیں علی دکھا تاکہ میں دنیا کو بتاؤں جب توحید کے دروازے پہ دستک دی جائے تو اندر سے جلی نہیں آتا, اندر سے علی آتا. تجھے علی لالی کلندر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل لائیو مجلس سلام. آج کی مجلس سے خطاب فرما رہے تھے علامہ علی ناصر الحسینی طلارہ. علامہ علی ناصر الحسینی طلارہ کے فوراً بعد جنہوں نے خطاب فرمایا وہ تھے علامہ اون عباس شرازی فیصل آباد, علامہ آصف رضا علوی کے شاگرد خاص ہیں. علامہ علی ناصر الحسینی طلارہ آج ایک واقعہ سنا رہے تھے. ایک نمازی لیٹ ہوا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ لیٹ کیوں ہو. تو وہ صحابی بولا کہ میرا اونٹ بیمار تھا, حالانکہ اس کو اونٹ بیمار نہیں تھا. اس صحابی نے جھوٹ بولا. تو یہ واقعہ سنایا علامہ علی ناصر الحسینی نے, اور امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ہمارا یوٹیوب چینل بہت پسند آیا ہوگا لائیو مجلس سلارہ. اس لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرو, گھنٹی کا لائک آپ گھنٹی کا بیل آئیکن لازمی دباؤ تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے. جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے مجلس کے آخر میں آپ لوگوں سے اسلامی کوسچن پوچھا جاتا ہے جس کا جواب آپ نے کمنٹ میں دینا ہوتا ہے. آج کا جو کوسچن ہے اسکرین پہ موجود ہے کہ اسلام جھوٹ بولنا ہی نہیں, اسلام میں جھوٹ بولنا کیسا ہے, جھوٹ بولنا گناہ ہے یا نہیں ہے, یہ اسلام میں جھوٹ بولنے والے کا انجام بتاؤ. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے, اس جھوٹ کے متعلق کمنٹ میں بتانا ہے کہ اسلام میں منع ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب تک میں آپ لوگوں کو کچھ بتانے لگا ہوں جھوٹ کے بارے میں. ٹھیک ہے, ایک سٹوری سناتا ہوں. آپ ہمارے لائیو مجلس سلارہ کو سبسکرائب کر دو, ویڈیو کو لائک کر دو, اور گھنٹی لازمی دباؤ تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے. ایک گاؤں میں حمزہ نام کا ایک نوجوان رہتا تھا. وہ بظاہر خوش اخلاق تھا مگر اس میں ایک بری عادت تھی. وہ معمولی بات پر بھی جھوٹ بول دیتا تھا. ابتدا میں لوگ اس کی بات مان لیتے تھے. اسے لگتا تھا کہ جھوٹ سے ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اس کے والد دیندار تھے, انسان تھے. وہ ہمیشہ نصیحت کرتے تھے, بیٹا سچ بولو کیونکہ سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ انسان کو تباہ کر دیتا ہے. مگر حمزہ نصیحت کو ہنسی میں اڑا دیتا. ایک دن اس کی والدہ نے پوچھا, بازار گئے تھے؟ اس نے کہا جی ہاں, حالانکہ وہ دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. والدہ کو بعد میں حقیقت معلوم ہو گئی. وہ بہت افسردہ ہوئی. انہوں نے کہا بیٹا جھوٹ ایمان کو کمزور کرتا ہے. حمزہ خاموش رہا. اگلے دن وہ دکان پر گیا.
दुकानदार ने कीमत पूछी। हमज़ा ने गलत बात बताई। इससे दूसरे शख्स को नुकसान हुआ। लोगों ने शक करना शुरू कर दिया। इसकी बातों पर एतमाद कम होने लगा, मगर उसे एहसास न हुआ। मस्जिद के इमाम साहब ने एक दिन बयान किया, मुसलमानों की पहचान सच्चाई है, झूठ मुनाफिकत की निशानियों में से है। अल्लाह ताला सच बोलने वालों को पसंद फरमाता है। हमज़ा भी वहाँ बैठा था। उसने बयान सुना, मगर दिल पर असर ना लिया। चंद दिन बाद उसका एक दोस्त आया। उसने एक अमानत हमज़ा के पास रखी। हमज़ा ने झूठ बोल दिया कि अमानत तो मिली ही नहीं। दोस्त परेशान हो गया। बाद में अमानत घर से मिल गई। सबको हकीकत मालूम हो गई। हमज़ा बहुत शर्मिंदा हुआ। लोगों ने उस पर एतमाद खो दिया। वो तन्हाई महसूस करने लगा। उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। उसने सोचा क्या वाकई झूठ ने हमारी ज़िंदगी ख़राब कर दी। इसी सोच के साथ उसकी इस्लाह का सफ़र शुरू हुआ। अगली सुबह हमज़ा बहुत खामोश था। उसे अपनी गलतियां याद आ रही थीं। वालिद ने उसके चेहरे की उदासी महसूस की। उन्होंने नरमी से पूछा, बेटा क्या बात है? हमज़ा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सर झुका लिया, मगर अभी भी पूरी बात ना बता सका। वो मस्जिद की तरफ चल पड़ा। इमाम साहब कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे। हमज़ा खामोशी से बैठ गया। तिलावत ख़त्म होने के बाद नसीहत शुरू हुई। इमाम साहब ने फरमाया, सच दिल को सुकून देता है, झूठ दिल को बेचैन कर देता है। अल्लाह हर बात को जानता है। बंदा लोगों से छुप सकता है, मगर अल्लाह से नहीं छुप सकता। ये बात हमज़ा के दिल में उतर गई। उसने दिल ही दिल में तौबा की नीयत की। नमाज के बाद वो इमाम साहब के पास गया। उसने अपनी आदत का जिक्र किया। इमाम साहब ने उसे मोहब्बत से समझाया। उन्होंने फरमाया, सच्ची तौबा करने वाला अल्लाह का महबूब बन सकता है। शर्त यह है कि दोबारा गुनाह से बचे। हमज़ा ने वादा किया कि आज के बाद झूठ नहीं बोलूँगा। वो घर वापस आया। सबसे पहले अपनी वालदा से माफ़ी मांगी, फिर वालिद के कदम चूमे। वालिद ने उसे सीने से लगा लिया। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अगले दिन वो अपने दोस्त के पास गया। उसने अपनी गलती तस्लीम की। दोस्त ने उसे माफ़ कर दिया। हमज़ा को दिल का बोझ हल्का महसूस हुआ। अब वो हर बात सच सच बताने लगा। लोग हैरान थे। आहिस्ता आहिस्ता इस पर एतमाद वापस आने लगा। उसकी ज़बान पर हमेशा सच होता। उसके अखलाक में भी बेहतरी आ गई। वो दूसरों को भी सच बोलने की नसीहत करता। बच्चे इसकी बात गौर से सुनते। बुज़ुर्ग उसकी तारीफ़ करते। गांव में इसकी अच्छी शोहरत होने लगी। हमज़ा ने समझ लिया कि झूठ वक्ती फ़ायदा देता है, मगर सच हमेशा इज़्ज़त दिलाता है। इसने ज़िंदगी भर सच्चाई पर कायम रहने का अहद लिया। चंद माह गुजर गए। हमज़ा की ज़िंदगी बदल चुकी थी। अब वो हर मामले में सच बोलता था। लोग उस पर एतमाद करने लगे। एक दिन गांव के एक ताजर ने उसे बुलाया। ताजर ने कहा, मुझे एक अमानतदार नौजवान चाहिए। मैंने तुम्हारे बारे में अच्छी बातें सुनी हैं। हमज़ा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने पूरी ईमानदारी से काम शुरू किया। हर हिसाब दुरुस्त रखता, कभी किसी का हक ना मारता। अगर कोई गलती होती तो फ़ौरन सच बता देता। ताजर इससे खुश रहने लगा। एक दिन एक गाहक ज़्यादा रकम दे गया। किसी ने इस बात पर तवज्जो न दी। हमज़ा ने रकम गिनी। उसे मालूम हुआ रकम ज़्यादा है। उसने फ़ौरन गाहक को आवाज़ दी। गाहक वापस आया। हमज़ा ने इजाफी रकम वापस कर दी। गाहक हैरान रह गया। उसने कहा, आज भी ऐसे ईमानदार लोग मौजूद हैं। अल्लाह तुम्हें बरकत दे। ताजिर भी ये मंज़र देख रहा था। उसकी आंखों में खुशी थी। उसने हमज़ा की तारीफ़ की। पूरे बाज़ार में इसकी ईमानदारी का चर्चा होने लगा। लोग उसे सच्चा और दयानतदार कहने लगे। हमज़ा को अपनी पुरानी ज़िंदगी याद आई। वो दिल ही दिल में नादम हुआ। उसने अल्लाह से मज़ीद इस्तकामत मांगी। वो नौजवानों को नसीहत करता कि झूठ से हमेशा बचो, क्योंकि झूठ एतमाद ख़त्म कर देता है, जबकि सच इज़्ज़त और सुकून देता है। इसके वालिद बहुत खुश थे। वालदा हर नमाज में उसके लिए दुआ करती। गाँव के बच्चे भी इससे अच्छे अखलाक सीखने लगे। हमज़ा ने हर हाल में सच को अपना शुआर बना लिया। उसने कभी वादा खिलाफ़ी ना की, हमेशा इंसाफ से काम लिया। इसकी ज़िंदगी में बरकत आने लगी। लोगों की दुआएं उसका सरमाया बन गई। वो जान गया कि सच्चाई दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी है। झूठ इंसान को रुसवा कर देता है, जबकि सच इंसान को अल्लाह के करीब करता है। यही इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गया। एक साल बाद हमज़ा पूरे इलाके में मारूफ हो गया। लोग उस पर भरोसा करने लगे।
ہر کوئی اس کی سچائی کی مثال دیتا۔ ایک دن گاؤں میں ایک بڑا تنازع پیدا ہوا۔ دو تاجروں میں سخت اختلاف ہو گیا۔ دونوں اپنے آپ کو سچا کہتے تھے۔ گاؤں کے بزرگ جمع ہوئے۔ انہوں نے حمزہ کو بھی بلایا۔ حمزہ نے دونوں کی بات تحمل سے سنی۔ اس نے کسی کی طرفداری نہ کی، صرف حقیقت جاننے کی کوشش کی۔ تمام گواہوں سے سوال کیے، حساب کی پرچیوں کا جائزہ لیا۔ آخر کار سچ سامنے آ گیا۔ ایک تاجر نے اپنی غلطی مان لی۔ اس نے سب سے معافی مانگی۔ جھگڑا ختم ہو گیا۔ گاؤں میں دوبارہ سکون آ گیا۔ بزرگوں نے حمزہ کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا سچا انسان معاشرے کا سرمایہ ہوتا ہے۔ حمزہ نے عاجزی سے سر جھکا لیا۔ اس نے کہا یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ اگر اللہ ہدایت نہ دیتا تو میں آج بھی جھوٹ میں مبتلا ہوتا۔ اس کے الفاظ سب کے دلوں پر اثر کر گئے۔ نوجوانوں نے عہد کیا کہ ہمیشہ سچ بولیں گے۔ بچوں نے بھی وعدہ کیا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ والدین خوش ہو گئے۔ امام صاحب نے دعا کرائی، اللہ ہمیں سچائی پر قائم رکھے، ہمارے دلوں کو پاکیزہ بنائے، ہماری زبانوں کو جھوٹ سے محفوظ رکھے۔ سب نے آمین کہا۔ حمزہ کی آنکھوں میں شکر کے آنسو تھے۔ اسے احساس تھا کہ سچائی نے اس کی زندگی بدل دی۔ اب وہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ نرمی سے بات کرتا تھا، کسی کا دل نہیں دکھاتا تھا، جھوٹ سے مکمل اجتناب کرتا تھا۔ لوگ اسے عزت و محبت دیتے تھے۔ اس کی مثال دور دور تک دی جانے لگی۔ ہر شخص اس سے اچھے اخلاق سیکھنے لگا۔ حمزہ نے زندگی بھر سچائی کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ اللہ نے اسے عزت، سکون اور برکت عطا فرمائی۔ جھوٹ رسوائی لاتا ہے، جبکہ سچ کامیابی اور عزت کا راستہ ہے۔ اس کہانی کا سبق، ہمیشہ سچ بولیں، کیونکہ سچائی اللہ تعالیٰ کی رضا اور دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ کئی سال گزر گئے۔ حمزہ ایک نیک انسان بن چکا تھا۔ اس کی سچائی کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ لوگ اس سے مشورہ لینے آتے تھے۔ وہ ہمیشہ انصاف کی بات کرتا، کبھی جھوٹ کا سہارا نہ لیتا۔ ایک دن ایک غریب آدمی اس کے پاس آیا۔ اس نے اپنی پریشانی بیان کی۔ حمزہ نے پوری توجہ سے اس کی بات سنی، اس کی مدد کی کوشش کی۔ اس نے کسی سے جھوٹا وعدہ نہیں کیا، بلکہ سچائی سے صورتحال بتائی۔ لوگوں نے مل کر اس غریب کی مدد کی۔ اس کے دل سے دعائیں نکلی۔ حمزہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ ہر نماز کے بعد دعا کرتا، اے اللہ مجھے ہمیشہ سچائی پر قائم رکھ، میری زبان کو جھوٹ سے محفوظ فرما، میرے دل کو اخلاص عطا فرما۔ ایک دن اس کے والد نے فرمایا، بیٹا آج مجھے تم پر فخر ہے، تم نے اپنی زندگی بدل دی۔ حمزہ نے عاجزی سے جواب دیا، یہ سب اللہ کا کرم ہے، اگر اللہ ہدایت نہ دیتا تو میں گمراہی میں رہتا۔ گاؤں کے بچے اس سے اخلاق سیکھتے، نوجوان اس کی نصیحت سنتے، بزرگ اس کے لیے دعائیں کرتے۔ ہر شخص جان گیا کہ سچائی عزت کا راستہ ہے اور جھوٹ رسوائی کا سبب ہے۔ حمزہ نے اپنی پوری زندگی سچ بولنے میں گزاری۔ اس نے کبھی امانت میں خیانت نہ کی، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دیا۔ اس نے ہمیشہ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاری۔ اس کے اچھے کردار نے دوسروں کو بھی بدل دیا۔ کئی لوگ جھوٹ چھوڑ کر سچ بولنے لگے۔ پورے گاؤں کا ماحول بہتر ہو گیا۔ محبت اور اعتماد بڑھنے لگا۔ لوگ ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے لگے۔ بچوں کو سچ بولنے کی تعلیم دی جانے لگی۔ ہر گھر میں اچھے اخلاق کی بات ہونے لگی۔ حمزہ کی زندگی دوسروں کے لیے مثال بن گئی۔ اس نے ثابت کر دیا کہ سچائی کبھی نقصان نہیں دیتی، بلکہ آخر کار عزت، سکون اور کامیابی عطا کرتی ہے۔ جب جھوٹ وقتی فائدہ دے سکتا ہے، مگر اس کا انجام ہمیشہ شرمندگی اور نقصان ہوتا ہے۔ ہمیشہ سچ بولیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سچ بولنے والوں کو پسند فرماتا ہے، جبکہ جھوٹ انسان کی عزت، اعتماد اور ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ہماری جو سٹوری ہم نے آپ کو بتائی جھوٹ بولنے کے بارے میں، کہ کیسے ایک حمزہ تھا جو پہلے جھوٹ بولتا تھا، اس پہ کوئی اعتبار نہیں کرتا تھا، اس کے بعد جب وہ سچ کی راہ پہ آیا تو اللہ نے اس کو بہت عزت دی۔ ٹھیک ہے، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ
اللہ پیارے اللہ جی ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل لائیو مجلس سلارہ کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی لازمی دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ باقی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لائیو مجلس سلارہ۔ آج کی مجلس سے خطاب فرما رہے تھے علامہ علی ناصر الحسینی تلارہ۔ علامہ علی ناصر الحسینی تلارہ کے فوراً بعد جنہوں نے خطاب فرمایا وہ تھے علامہ اون عباس شہازی فیصل آباد سے، جو علامہ آصف رضا علوی کے شاگرد خاص ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ یا علی مدد۔